प्यारी कारी बहनों, मैं नंदनामा सुनाने आई हूँ। बड़ा ज़ब्त लिए 14 साल से हर किस्म के नामे सिर्फ शोहर को सुना रही हूँ। कसम ले लो जो फ़ायदा हुआ हो। बंदा मान लो बर्फ़ की सील है, ठंडे का ठंडा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। 1000 बार ऐसे ऐसे तनूर की तरह तप कर किस्से सुनाए, मानो यूं लगा मियाँ साहब जाकर अब नंद या देवर की गर्दन दबोच लेंगे। पर ये कहाँ थी किस्मत। कमरे से बाहर निकलकर बात ही भूल जाते हैं। बल्कि जिस दिन मैंने अपने साथ हुई ज्यादती बताई हो, उस दिन तो उनके साथ ज्यादा ही खुश नजर आते हैं, जैसे मुझे चढ़ा रहे हों या उनको शाबाश दे रहे हों। अब आप बहनें ये ना समझ लेना कि मैं उनको अपने सामने दुम नहीं मारने देती, इसलिए जो मुझे दुम नहीं मारने देते उन पर खुश होते हैं। अगर आपने ऐसा सोचा तो मुझे बड़ा दुख होगा। दुख से याद आया, मेरी नंद ने मुझे बड़ा दुखी कर रखा है। इतना दुखी कि नसर लिखने बैठ गई हूँ। अगर शायरी लिखती तो यकीन करो दर्द की शायरा कहलाती। वैसे तो मेरी 2 नंदें हैं, लेकिन मैं बड़ी नंद बाजी तस्लीम की तरफ से ज़्यादा दुखी हूँ। एक तो फफे कुटनी सियानी बनती रहती है, ऊपर से अमीर भी है। दूसरा मुझे आज तक समझ में नहीं आया, बाजी तस्लीम जैसी औरत को उनकी ताई ने बहू कैसे बना लिया। दरअसल मेरी शादी से कोई 1.5 साल पहले उनकी शादी हो गई थी, तो मुझे इसलिए भी असल मामले का पता नहीं चल सका कि कैसे हो गई। मेरे ताया ससुर खाते पीते ससुराली खानदान के अमीर तरीन शख्स। दूसरा भाई यानी मेरा ससुर ज़ेबा मोहम्मद अली की फिल्म की तरह गरीब। तीसरा चचा ससुर जो हमसाया भी है, वो भी हमसे बेहतर है। कारी बहनों, जैसे ससुराल की आदत होती है ना, बहू को झूठा ही कहते रहना। बिल्कुल ऐसे जब मैं उन्हें गरीब कहती हूँ मानते ही नहीं हैं। कहते हैं हम पर अल्लाह का बड़ा करम है। हूँ, करम है। मेरी भांजी की शादी पर मैं उसे इन्वर्टर एसी तोहफे में देना चाहती थी। इतना करम होता तो मियाँ और सास शोले ना निकालते, बल्कि मेरे साथ एसी भेजते। पर ना जी, ले देकर जुड़वा मशीन वॉशिंग मशीन दे दी, जिसके साथ स्पिनर जुड़ा होता है। बहनों, दिल पर पत्थर रखकर शादी अटेंड की थी। खैर, बाजी तस्लीम की बात कर रही थी। स्मोक की छुट्टियों की वजह से बाजी तस्लीम आई हुई हैं, बमा अहलो अयाल और 3 बैग। पहले तो मैं बैग देखकर घबरा गई कि रूठ कर आई हैं, मेरे सीने पर मूंग डलेंगी। पर याद आया ताई जुलेखा तो जब भी आती हैं मुझे ख़ास तौर पर सुना के जाती हैं, मेरी तस्लीम ने मेरा घर जोड़ कर रखा है। अपनी औलाद की तरह छोटे देवर नंद को पाल कर शादियाँ की हैं। बड़ी बहू अच्छी हो तो ख़ानदान संवर जाते हैं। मैं अच्छी तरह समझती हूँ ये मुझ मासूम को जानबूझकर क्यों सुना कर जाती हैं, जैसे मैं तो हाथों में तलवार लिए घूम रही हूँ या मैं हथौड़े से उनका घर तोड़ रही हूँ। ये ड्रामेबाजियों से याद आया, मेरी सास भी कम ड्रामा नहीं है। दोनों देवरानी जेठानी यानी तस्लीम बाजी की सास और मेरी सास जब भी इकट्ठी हों, घंटों मन मन बातें कर रही होती हैं। बहनों, आजकल तो सगी बहनें ऐसे बहनापे नहीं दिखाती जैसे ये दोनों बूढ़ियां लगी होती हैं। आगे आप खुद समझदार हैं, क्या गुफ्तगू फरमाती होंगी। इसी मन मन का नतीजा होता है जो ताई सास मुझे अच्छी बड़ी बहू पर लेक्चर देकर जाती है। वैसे ना बड़ी बहू होना भी मुसीबत ही है। मैंने तो सोचा हुआ है अपनी बेटी को घर के बड़े लड़के से हरगिज़ न ब्याहूंगी, कोई दरमियाना पीस देखूंगी। हाय हाय, बात किधर को चली गई। मैं तस्लीम बाजी का बता रही थी। बहनों, मैंने तस्लीम बाजी के रूठ कर आने वाली ऑप्शन पर मट्टी डाल दी और मेहमानदारी के लिए कमर कस ली। कारी बहनों, मेरा तो दर्द ही निराला है। सुनोगी बल्कि पढ़ोगी तो कलेजा मुंह को आएगा कि कैसी जालम ससुराली औरतों से वास्ता पड़ा है जो खा पी कर इज्जत उतारती हैं। मैंने दोपहर को दही फुल्की और पुलाव बनाकर सेवा की थी। उसका सिला बाजी तस्लीम ने कुछ यूं दिया कि मुझे आवाज़ देकर पास बुलाया। सास के कमरे में पहुंची तो क्या देखती हूँ, दोनों माँ बेटी बेड पर कपड़ों का ढेर उल्टाए बैठी हैं। मेरी शहजादी कारीन बहनों, मुझे पास बिठाकर मेरी बेइज्जती की बाजी तस्लीम कहने लगी, ताहिरा, ये बच्चों के पिछले साल के सर्दियों के कपड़े हैं। ये जैकेट 10,000 की ली थी, वो पैंट उतने की, वो जर्सी इतने की, ये बूट इतने के, इनर
ویئرز یہ وہ پیارے قارئین، میں تو ٹکر ٹکر دیکھوں مجھے کیوں قیمتیں بتا رہی ہیں، اور 3 بیگوں کا عقدہ تو اب آپ لوگوں پر کھل ہی گیا ہوگا کہ ان میں اپنے بچوں کے پچھلے سال، بلکہ مجھے تو اس سے بھی پچھلے سال کے بھی شامل لگے کہ گرم کپڑے لے کر آئی ہیں۔ طاہرہ، بچوں کا سارا سٹف بہترین برانڈز کا اور قیمتی ہے، تم دیکھ سکتی ہو کنڈیشن بھی کتنی اچھی، استعمال شدہ تو لگ ہی نہیں رہے۔ لیکن میرے بچوں کے یہ سب چھوٹے ہو گئے ہیں، اگرچہ نئے ہیں پر بچے بڑھنے کی عمر میں ہیں، ہر سیزن پر نیا ہی سب لینا پڑتا ہے، اوپر تلے کے دونوں لڑکے ہوں یا لڑکیاں تو پہلے بچے کی چیز دوسرے بچوں کو بھی پہنائی جا سکتی ہے، پر تمہیں پتہ ہے میری طرف ایسا نہیں ہے، اس لیے رکھنے کا فائدہ نہیں، کسی اور کو میں دینا نہیں چاہتی، قیمتی چیزیں بھکاریوں کو دینے کو دل نہیں مانتا، اسی لیے سوچا اپنی بھائی باوج کے بچوں کو ہی دوں، یہ بھی میرے ہی بچے ہیں، تمہیں تو میری عادت کا علم بھی ہے، میں بچوں میں فرق نہیں کرتی، کیا تیرے کیا میرے، جب خون ایک ہے، اس لیے تم بچوں کے لیے رکھ لو۔ عزیز بہنوں، اتنی لمبی تقریر اور پھر اپنے بچوں کی اترن میرے بچوں کے لیے سن کر میں تو گونگ ہی رہ گئی۔ مجھے پکا یقین ہے اس وقت میں شیشہ دیکھتی مجھے ہونک کی تعریف سمجھ میں آ جاتی، بلکہ ہونک دکھائی دے جاتی، شاید اسی لیے باجی تسلیم نے کچھ وقفے سے کہا، اگر مناسب سمجھو تو۔ دراصل طاہرہ، تمہیں پتہ تو ہے قیمتی برانڈڈ چیزیں جلد خراب کہاں ہوتی ہیں، بچوں کے چھوٹی ہو جاتی ہیں اور بڑوں کی دے دلا کر جان چھڑانی پڑتی ہے، طبیعت اکتا جاتی ہے۔ میں ابھی شروع ہونا چاہتی تھی کہ بی بی غریب ہیں، اپنے گھر ہیں، یہ الگ بات ہے، میاں میرا تو غریب مانتا ہی نہیں، اپنا گھر، مستقل نوکری، اچھے اسکول میں پڑھتے بچے، اسے غریب ماننے ہی نہیں دیتے، حالانکہ نہ کوئی سیونگ پاس ہے، نہ ہی گھر رینیو کرنے کی گنجائش، پھر بھی ہواؤں میں اڑتا ہے یہ شخص۔ ابھی باجی تسلیم کی کلاس لینی تھی، رخ میاں کی طرف مڑ گیا ہے، میں نے خوب سنانی تھی کہ ہم پر امارت کا روب ڈالنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے بچوں کو اترن نہیں پہناتے، لیکن برا ہو ہمسایوں کا اسی وقت آن ٹپکی تو مجھے ان کے پاس جانا پڑا اور بات بیچ میں رہ گئی، لیکن میں اٹھتے ہوئے انہیں اپنی لک ایسی ضرور دے کر آئی ہوں کہ میری ان کہی سمجھ جائیں، ویسے بھی سارا خاندان کہتا ہے تسلیم سیانی ہے، اب سیانی ہوئی تو میری خاموشی کا جواب سمجھ جائے گی، نہ سیانی ہوئی تو پھر اپنے بھائی سے بات کرے گی۔ قاری بہنوں، میں نے بھی سوچا ہوا ہے، باجی کے بھائی صاحب اگر ایک لفظ بھی مجھ سے اپنے بھانجوں بانجی کی اترن کے معاملے میں بولے تو وہ حشر کروں گی، بہن بھی یاد رکھے، بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں، خون ایک ہے تو اترن کیسی، ایک دوسرے کی چیزیں جیسے مرضی استعمال کرنے والا چورن آج بھی بکتا ہے، اسی لیے تو میرے شوہر نامدار ایسی چکنی چپڑی باتوں میں گم رہتے ہیں، اسی گمشدگی میں مجھے قائل کرنے کی کوشش کریں گے اور منہ کی کھائیں گے انشاءاللہ۔ بہن اکیلے میں جتنی مرضی پٹیاں پڑھا لے، چلنی تو میری ہی ہے۔ ابھی پارلر کا چکر لگاؤں، محلے میں شادی ہے، رات کو مہندی کا فنکشن ہے، میرے آئی بروز نیٹ کرانے والے ہیں، ساتھ ہی کلینزنگ کرواؤں گی، تب تک میرے شوہر صاحب اور ان کی بہن اور ماں کو اکیلے میں بات کرنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ رات کو بیڈ روم میں مجھے ان کی دلیلوں سے قائل کریں گے تو اگلے دن اگلا قصہ سناؤں گی۔ ویسے سچی بات تو یہ ہے لکھتے لکھتے میرا آدھا غصہ ختم ہو گیا ہے۔ عزیز بہنوں، ایک بات پر تو یقین آ گیا کہ لکھنے سے بڑا کتھارسس ہوتا ہے، باقی کتھارسس صبح کروں گی، ابھی پارلر ہو آؤں، پھر سب نے رات کو مہندی میں شرکت بھی کرنی ہے۔ ماما، آپ نے دیکھا بڑی پھپھو نے سارے گفٹ خدیجہ اور اس کے بھائیوں کو دے دیے۔ ہائے ہائے، کون سے گفٹ؟ رولا ڈال کر میرے آئی لائنر ہی بگاڑ دیا تو نے، اب دیکھ ایک آنکھ سیدھی اور دوسری ٹیڑھی لگ رہی ہے۔ ماما، آپ کو آئی لائنر کی پڑی ہے، میں کیا بتا رہی ہوں؟ کیا بتا رہی ہو؟ بالآخر مجھے آئی لائنر نیچے رکھنا پڑا، لیکن عائشہ ناراض ہو کر کمرے سے نکل گئی ہے۔ عائشہ میری بڑی اولاد ہے، اس لیے نازک مزاج بھی ہے، ایک تو مجھے پارلر میں خاصا وقت لگ گیا، اوپر سے اولاد نے اپنے رونے دھونے شروع کر دیے، ذرا اچھا آئی لائنر نہیں لگا۔ خیر، شامیانے میں چلتی ہوں، ایسا نہ ہو جب تک میں پہنچوں کھانا ختم ہو جائے۔ سنا ہے چکن منچورین کے ساتھ فرائیڈ رائس بھی ہیں۔ میری عزیز قاری بہنوں، ادھر آ کر مجھے سمجھ میں آئی
میری عائشہ کیا بول رہی تھی؟ باجی تسلیم نے اپنے بچوں کی اترن سے بھرے بیگ اپنے چچا زاد کی بیوی کو دے دیے ہیں۔ دیکھا آپ نے کیسی پھاپھے کٹنی ہیں؟ صدف بھابی کر کے جذباتی ڈائیلاگ مار کر اترن بھرے گٹھڑ پکڑا دیے ہوں گے۔ اس نے خوشی خوشی لے لیے۔ اب صدف بھابی کے بچے پورے شامیانے میں وہی کپڑے پہنے پھر رہے ہیں۔ ماما، پھوپھو ہم سے جھوٹا پیار جتلاتی ہیں۔ اتنے پیارے اور لیٹسٹ فیشن کے اپر اور جیکٹس ختیجہ کو دے دی ہیں۔ میں نظر نہیں آئی پھوپھو کو؟ ہاں آشی، ایسے کیسے رو رو کے بے حال ہوئی جا رہی ہو؟ آتکا کی اترن ہے، باجی نے مجھے دکھائی تھی۔ ماما، آپ کو پتہ ہے یہ کتنی بڑی برانڈ کے ہیں؟ مہنگے بھی ہیں اور فیشن میں بھی۔ آتکا میری اتنی اچھی فرینڈ پلس کزن ہے۔ دادی تو کہتی ہیں بہن ہے۔ اس کی چیزیں اترن کیسے ہو گئیں؟ جب پھوپھو آپ کو دکھا رہی تھی آپ پھوپھو سے کہہ دیتی مجھے دے دیں، یا پھر مجھے بتا دیتی، میں خود پھوپھو سے بات کرتی۔ کہیں پھوپھو آپ کو تو نہیں دے رہی تھی اور آپ نے اترن سوچ کر انکار کر دیا ہو؟ ہائے ہائے آشی، اتنے درست اندازے نہ لگاؤ، دل میں کہہ رہی ہوں۔ ماما بتائیں نا۔ قارئین، زندگی کے نشیب و فراز میں ایسے بھی مقام آتے ہیں جب جھوٹ بولنے میں ہی عافیت ہوتی ہے۔ نہیں، میں نے انکار تو نہیں کیا تھا، کوئی ملنے آ گیا تھا تو ادھر متوجہ ہو گئی تھی، یوں ہماری بات بیچ میں رہ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں گھر جا کر پھوپھو سے بات کروں گی۔ ہم زیادہ قریبی ہیں یا ختیجہ لوگ؟ ختیجہ کیسے اتراتی بھی رہی ہے؟ ہمیں پھوپھو کی وجہ سے برانڈیڈ چیزیں مل سکتی تھیں جو ہمارے بجٹ میں نہیں آتی، لیکن لو بہنوں، نئی پسوڑی پڑ گئی ہے۔ مجھے کیا پتا تھا میرے بچے اترن پہننے کے لیے اتنے باولے ہوئے جا رہے ہیں۔ عائشہ اب سوں سوں کرتی اٹھ کر گئی ہے۔ قسمیں بیٹی کے لیے دل بڑا دکھی ہو رہا ہے۔ صدف بھابی، آپ نے آتکا کی جیکٹ اور احمد کے شوز آن لائن منگوائے ہیں؟ نہیں تو پھر کسی بڑے شہر سے لائی ہوں گی، اور اصل اپنے شہر میں تو ان کا آؤٹ لیٹ ہی نہیں ہے۔ میں نے نہیں خریدے، تسلیم باجی نے دیے ہیں۔ ان کے بچوں کے سائز چینج ہو گئے تو وہ ہمارے بچوں کے لیے لے آئیں۔ اوہو سو سویٹ، اچھا ہی ہوا عائشہ نے اپنی ٹیوشن والی باجی کی صدف کے ساتھ گفتگو نہیں سنی۔ حیرت مجھے یہ ہے کہ صدف نے کس کھلے دل سے منہ پھاڑ کر بتا دیا تسلیم باجی کے بچوں کے ہیں۔ پیاری بہنوں، کیا ایک فیملی کے بچوں کے چھوٹے ہوئے سامان کو اترن نہیں کہتے؟ کیا تسلیم باجی اور صدف صحیح ہیں کہ فیملی کے بچے ایک خون اور ایک نانا دادا ہونے کی وجہ سے سانجے ہوتے ہیں؟ باقی کا فلسفہ بعد میں، ابھی میں اپنے تیسرے نمبر والے نمونے کے 2 تھپڑ لگاؤں۔ وہ تسلیم باجی کے دیے ہوئے شوز پہن کر کھڑے صدف کے بیٹے کے پیروں میں بیٹھ کر جوتے کی بتیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ دل ہی خراب ہوا جا رہا ہے۔ باجی تسلیم کو بھلا اتنا سیانہ ہونے کی ضرورت ہی کیا تھی جو میری خاموش نگاہوں کا اصل مطلب سمجھ کر صدف کو بیگ پکڑائیں؟ انسان اتنا بھی سیانہ نہ ہو کہ فوراً ان کہے مطلب سمجھ لے۔ مجھے موقع تو دیتی، ہو سکتا ہے سوچ بچار کے بعد میں رکھ ہی لیتی، پر ایسے ظلم نہ کریں تو سسرالی کیسے بنے؟ میں نے بتایا تھا نا، میں ویسے تو دکھی ہوں ہی، پر باجی تسلیم نے تو دکھی کرنے کی حد کر ڈالی ہے۔ خاموش نگاہیں بھی پڑھ لیتی ہیں۔ اب میں چورین میرے گلے میں پھنس رہا ہے، اوپر سے ناہید اختر بوفرز میں گرج گرج کر گا رہی ہے، تھا یقین کہ آئیں گی یہ راتاں کبھی۔ ارے کوئی ناہید اختر سے کہے اپنا وہ والا گانا گائے، ہمیں غم ملا ہمیشہ صورت بدل بدل کے، ساتھ سر ملا کے سب سے اونچا میں گاؤں۔